अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा। इस वक्त बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, मैनी मैनी डेवलपमेंट्स। गालिबन सबसे अहम और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट तो वो है कि अब से कोई घंटे डेढ़ घंटे में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान लाहौर के मीनार पाकिस्तान में एक बहुत बड़े जलसे से खिताब करेंगे। ये जलसा हो रहा है, हो पा रहा है, यही बजाते खुद बहुत बड़ी खबर है। बिकॉज इस जलसे को रोकने के लिए मोहसिन नकवी की केयरटेकर हुकूमत, पीएमएलएन की जाहिर है पार्टी, उनकी पीछे खड़ी तमाम ताकतें जो हैं, उन्होंने तमाम तर जोर लगाया। और जब इसे यानी जलसे को पहले कहीं 22 तारीख को होना था, फिर उसको लटकता रहा। अब ये इस वक्त जलसा जो है 26 तारीख को हो रहा है। तरावी के बाद से यहाँ पर इमरान खान तकरीर करेंगे। 9 बजे का वक्त रखा गया था, लेकिन गालिबन 9 बजे के बाद बाहर 10 बजे के करीब शायद वो तकरीर कर पाए। और उन्होंने ये कहा है कि मैं एक हकीकी आज़ादी के कॉन्सेप्ट को एक बार फिर एक्सप्लेन करूंगा और मैं एक वे फॉरवर्ड भी दूंगा। अब जब उनकी हम तकरीर सुनेंगे तो उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि उन्होंने नई बात क्या की, बिकॉज वो इतना ज्यादा उनका एक्सप्रेशन है गुज़िश्ता कई हफ्तों से, बल्कि कह लें कि गुज़िश्ता 11 माह से, कि ये देखना पड़ेगा कि नई बात जो है वो क्या कहेंगे। और जब वो बात कहेंगे तो फिर हम उसका एक एनालिसिस कर सकते हैं, उसके इम्पैक्ट की हम बात कर सकते हैं। बट द वेरी फैक्ट कि ये जलसा हो रहा है, हो सक पा रहा है, ये जिंदा दलाने लाहौर की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बिकॉज जो सो कॉल्ड केयरटेकर गवर्नमेंट है, अब इसको बदकिस्मती से आप सो कॉल्ड केयरटेकर गवर्नमेंट ही कह सकते हैं मोहसिन नकवी साहब की। बिकॉज इस हुकूमत के अंदर केयरटेकर होने का तो कोई दूर पार से भी आप शक भी इस पे नहीं कर सकते कि इसको कोई केयरटेकर गवर्नमेंट, इसमें कोई बू आ रही है, कोई बदबू आ रही है, कोई खुशबू आ रही है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मीनारे पाकिस्तान की तरफ जाने वाले वो तमाम रास्ते, जो लाहौर के अंदर जाने वाले रास्ते हैं, जहां रावी का पुल है, जहां दादा दरबार है, वो रास्ते, वो सड़कें कंटेनर लगा के या ट्रक खड़े करके बंद कर दिए गए हैं। ये एक और बहुत बड़ा तमाशा है पाकिस्तान की सियासत का, इंतजामी कोलैप्स का, लैक ऑफ गवर्नेंस का, एक फेल्ड स्टेट का, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो ट्रक और कंटेनर हैं उनको पुलिस जो है वो जबरदस्ती हासिल कर लेती है, अपने मकसद के लिए उनको सड़कों पे खड़ा कर देती है। इस केस में ट्रक वालों की चाबियां छीन ली गई हैं। और जब ये जलसा खत्म भी हो जाएगा तो मुझे यकीन है कि कई घंटे, 14 12 15 18 घंटे लगेंगे इससे पहले कि वो प्राइवेट ट्रक वाले जो हैं वो अपनी चाबियों को हासिल कर पाएंगे। इसी तरह वो कंटेनर जो 20वीं सदी के दरमियान एक अमेरिकन ट्रेडर, बिजनेसमैन और इंजीनियर ने इन्वेंट किया था फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, उसका दुनिया में कहीं पर भी इतना बुरी तरह से उसको एक्सप्लॉइट जो है नहीं किया गया जितना कि पाकिस्तान में किया गया। अच्छा, अब एक तरफ तो ये सूरत हाल है कि आपने रास्ते बंद किए हुए हैं, दूसरी तरफ कम से कम पीटीआई के सोर्सेज कह रहे हैं कि अब तक 1600 लोग जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है, ताकि इस जलसे को और इससे रिलेटेड जो एक फीलिंग है उसे नाकाम बनाया जा सके। आपको पता है इससे पहले लाहौर शहर के अंदर बहुत दिनों तक बार बार दफा 144 जो है वो भी लगाई गई। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत से की जो स्पोक्स पर्सन हैं, जो सोशल मीडिया से जिनका ताल्लुक है, उनको उठा लिया गया है। सबसे नोटेबल एग्जाम्पल जो है इसमें अजहर माशवानी की है, जिनको उठाए हुए, जिनको गुम हुए हुए, जिनको उठा लिया है स्टेट के इदारों ने या एजेंसीज ने, उनको 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। उनकी अहलिया ने भी पिटिशन दायर की भी है, उनके हवाले से तहरीक इंसाफ के लीडर सोशल मीडिया के ऊपर स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं, खुद इमरान खान की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। एक शोर है, एक वावेला है, लेकिन हराम है कि किसी कान पे जूं भी रींग रही हो। कुछ पता नहीं है कि अजहर माशवानी किधर है। इसके बारे में डॉक्टर शहबाज गिल ने बहुत ही मीनिंगफुल वो ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये एक, जब मिडिल क्लास के बंदे को उठाया जाता है, किसी बहुत ताकतवर तगड़े अमीर शख्स को उठाया जाता है, तो फिर भी कम से कम पुलिस और इंतजामिया को कुछ हया होती है, कुछ उन पर खौफ होता है। हया से ज्यादा खौफ होता है उनको कि बाद में इसकी कोई कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। जब एक मतवस्त तबके के शख्स को उठाया जाता है तो इनकी जो बेदर्दी, बेहिस्सी, इनकी जो सफाकियत है वो अपने अरूज के ऊपर होती है। यही इनका तरीका सदीक जान के साथ था। और फिर सदीक जान के केस में तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि बहुत से ऐसे मीडिया के लोग हैं जिनको क्लियरली उनके कमेंट्स से ये जो कहते हैं कि सदीक जान जर्नलिस्ट नहीं है, वो ब्यूरो चीफ है बोल का इस्लामाबाद के अंदर, उससे पहले उसका जर्नलिज्म का पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। और सदीक जान उन लोगों में है जिन्होंने पहले, सबसे पहले गालिबन पायनियर्स में है, जिन्होंने पाकिस्तानी मीडिया को ये बताया कि आप यूट्यूब को
اور ویلاگس کو اپنے ایکسپریشن کے لیے اور نیریٹو کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو پائنیئرز میں جس طرح 2000 میں یا 1999 2000 میں ڈاکٹر شاہد مسعود جو ہیں ان کو پاکستانی ٹیلی ویژن اینکرنگ کا پائنیئر آپ سمجھ سکتے تھے, along with عامر غوری جو ان کے ساتھ تھے, اور پھر پی جے میر. اسی طرح سے صدیق جان جو ہے وہ ویلاگرز کے, پاکستانی ویلاگرز کے پائنیئر ہیں. لیکن بہت سے کامنٹ ایسے ہوئے صدیق جان کے حوالے سے, بڑے نون قسم کے کامنٹیٹرز کے, کہ کلیئرلی نظر آتا تھا کہ ایک کلاس کانشسنس بھی ہے, ایک جیلسی کا فیکٹر بھی ہے, کہ ان کو لگتا ہے کہ صدیق جان نے اتنا نام بنا لیا ہے, اس نے اپنا ایک امپیکٹ ڈیولپ کر لیا ہے, اس کی ایک آئیڈینٹی اور ریکگنیشن بن گئی ہے. اس حد تک بھی لوگوں کو تکلیف ہے کہ کسی سٹیج پہ فارمر چیف آف سٹاف پاکستان آرمی چیف جنرل باجوہ نے شاید کسی سٹیج پہ یہ کہا تھا کہ وہ شیو کرتے ہوئے صدیق جان کے ویلاگ صبح کے وقت دیکھتے ہیں. اس چیز کو بھی بڑا تمسخر کا نشانہ جو ہے وہ بنایا گیا. تو آپ پاکستان کی اس پالیٹکس کے اندر آپ کو ایک کلاس کانفلکٹ بھی نظر آ رہا ہے, اور در حقیقت وہ جو کلاس اور ایلیٹزم ورسز دی پیپل, جو ایلیٹزم ورسز دی مڈل کلاس کانفلکٹ ہے, وہ پاکستان کی اس سیاست کے اندر آپ کو بالکل کھل کے نظر آ رہا ہے. لیکن جہاں اظہر ماشوانی بہت زیادہ لوگوں کو اٹھایا گیا ہے, اظہر ماشوانی تو ظاہر ہے کہ بہت پرومیننٹ ہیں, ان کے نام سے میں واقف ہوں, میری زبان پہ آتا ہے. لیکن ملیحہ ہاشمی جو ہیں, بہت سے لوگوں کو اٹھایا گیا جن کے نام مجھے نہیں پتا. ملیحہ ہاشمی جو ہے جو پرومیننٹ پرو پی ٹی آئی ایکٹیوسٹ ہیں, لیکن آئی ڈونٹ تھنک شی از اے کارڈ کیرنگ ممبر آف پی ٹی آئی. وہ اپنا پروگرام بھی ٹی وی کا کرتی رہی ہیں, ان کا ٹی وی کا پروگرام بند کرا دیا گیا. وہ ٹویٹر پہ بہت ایکٹیو ہیں, وہ ویلاگس بھی بہت کرتی رہی ہیں, آج کل کم ایکٹیو ہیں غالباً یوٹیوب کے اوپر, بٹ ا پیشنیٹ بلیور ان دا کاز آف عمران خان اور تحریک انصاف. بٹ یٹ شی از ناٹ ایڈمنسٹریٹو پارٹ آف پی ٹی آئی, وہ کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے. ان کو بھی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA جو ہے, انہوں نے ان کو بلا لیا ہے, ان کو نوٹس دیا ہے, جس کے حوالے سے خود ملیحہ ہاشمی نے اپنا ایک ٹویٹ بھی کیا. یہ جو سب کچھ ہے پاکستان میں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو کچھ ہو رہا ہے. کئی دفعہ یہ ہم ضرور کہہ دیتے ہیں, اور میں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں میں نے رپورٹرستان ملیحہ ہاشمی کے کو نوٹس دیے جانے کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے میں نے ایمنسٹی انٹرنیشنل, ایمنسٹی USA, رپورٹرستان فرنٹیئر, یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹ کمیشن, ان سب کو میں نے اس میں ٹیگ کیا, اس میں نے ان کو کاپی کیا اپنے ٹویٹ میں. جو بیسک یہاں پہ چیز میں دیکھتا ہوں, جو میرا ٹروتھ ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جسے کہا جاتا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ایک کریک ڈاؤن ہے. فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, آزادی صحافت نہیں ہے, صحافیوں پہ کریک ڈاؤن ہے. در حقیقت پاکستان میں جو یہ کریک ڈاؤن ہے اسپوکن اور ریٹن ورڈ کے خلاف, یہ ٹروتھ کے خلاف, سچائی کے خلاف کریک ڈاؤن ہے. پاکستان کا جو سول ملٹری انتظامی ڈھانچہ ہے, ہماری جو اسٹیٹ ہے پاکستان کی, وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ لوگوں کا جو ایکسپریشن ہے اس کو سہ نہیں سکتی. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, وائی آئی ایم سیئنگ دیٹ, میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ سچائی کے خلاف, یہ ٹروتھ کے خلاف پاکستانی ریاست کی ایک مسلسل جنگ جو ہے وہ جاری ہے, جس میں سوشل میڈیا کی وجہ سے انٹینسیفیکیشن آ گئی. یعنی پاکستانی اسٹیٹ جو ہے اسے ایک جھوٹ کا یہ جھوٹ کی ایک بلڈنگ کے طور پہ اس کو کھڑا کیا گیا. یہ ایک مینار ہے جس کی اینٹوں کو سیمنٹ اور گارا جو ہے وہ جھوٹ کا لگایا گیا ہے, اور یہ سچائی سے ڈرتی ہے. بٹ واٹ از دا ٹروتھ, وائی ایم سیئنگ دیٹ, اس کی وجہ یہ کہ سچائی, یہ ٹروتھ, اور اس کے اوپر آپ کو سینکڑوں کتابیں, مونوگرام پیپرز, ریسرچ پیپرز, لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں. مہاتما گاندھی کا بہت بڑا جو کویسٹ تھا وہ انکوائری انٹو ٹروتھ تھا, یعنی سچائی کے حوالے سے, کہ میں سچائی کو سمجھنا چاہتا ہوں. اس کے حوالے سے ان کی رائٹنگز ہیں, ان کے حوالے سے ان کی کتابیں ہیں, ان کی سٹیٹمنٹس کے اوپر کتابیں ہیں, ان کی فلسفی کے اوپر کتابیں. لیکن یہ دنیا بھر میں یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے کہ سچائی کیا ہوتی. سچائی کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے. سچائی الحمرہ کی لاہور میں جو بلڈنگ ہے, یا اسلام آباد کے اندر جو PTP کی بلڈنگ ہے, یہ جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہے, یہ GHQ ہے, یہ سچائی نہیں. یہ نہیں, کسی بلڈنگ کا نام سچائی نہیں ہے کہ سیمنٹ سے, گارے سے, کنکریٹ سے بنی ہوئی کسی بلڈنگ کو آپ کہہ دیں کہ یہ سچائی ہے. سچائی ایمرج کرتی ہے, ہر شخص کا, ہر ڈفرنٹ گروپ کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, ہر انسان کی اپنی ایک ٹروتھ ہوتا ہے اس کا. اور جہاں ایک معاشرہ جب ان ڈفرنٹ رائیول ورژنز آف ٹروتھ کو, ایکسپریشنز کو ایمرج ہونے دیتا ہے, ان کو ایک پبلک سپیس میں, پبلک سفیئر میں ڈانس کرنے دیتا ہے, تو وہاں سے پھر ایک سچائی کی جو فیلنگ ہے, اس کی جو حقیقت ہے, اس کی جو پرسپشن ہے, اس کی جو ریئلائزیشن ہے, وہ وہاں سے ڈیولپ کرتی ہے. اور جس قسم کا کریک ڈاؤن پاکستان میں اب ہو رہا ہے سچائی کے خلاف یا فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف, یہ گزشتہ کم از کم 40 برس میں, جب سے خاص کر کے 9/11 کے بعد سے, اتنی شدت سے اسپوکن اور ریٹن ورڈ کے خلاف کبھی کریک ڈاؤن نہیں ہوا. آپ کو بڑے لوگ ملیں گے, وہ کہیں گے یہ پہلے بھی ہوا تھا, یہ عمران خان کی حکومت میں ہوا تھا, یہ پہلے بھی ہوتا رہا, نہ عمران خان کی حکومت میں ہوا,
نہ اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی حکومت میں ہوا، نہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی آصف علی زرداری کی حکومت میں ہوا. بٹ اٹس امپورٹنٹ ٹو آلسو سے کہ جو سب سے زیادہ گورنمنٹ جو ہے وہ کانشیس تھی اور جو فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے آواز اٹھاتی تھی، جو سب سے زیادہ لبرل رہی ہے ان تینوں گورنمنٹس میں، وہ آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. ان کا ایک فلاسافیکل بلیف تھا کہ آپ نے میڈیا کے اوپر کریک ڈاؤن جو ہے نہیں کرنا ہے، اور انہوں نے در حقیقت بڑی کوشش کی میڈیا کو فریڈمز دینے کے لیے. لیکن اس سے پہلے 2007 کے واقعات کو چھوڑ کے جنرل مشرف کی جو ملٹری گورنمنٹ تھی، اس نے فریڈم آف ایکسپریشن کو پاکستان میں انکریج کیا، بڑھایا اور اس کو پروٹیکٹ کیا. تو جو سین آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ اظہر ماشوانی جو سوشل میڈیا کا ہیڈ ہے، اس کو اس طرح سے اٹھا لیا گیا ہے جیسے وہ ہندوستان کا ایجنٹ ہے، اسرائیل کا ایجنٹ ہے، کوئی بم بنا رہا تھا، بم میکر ہے، یا کوئی بلڈنگ اس نے اڑا دینی تھی، اس نے کسی کیمپ کے گیرزن پہ حملہ کر دینا تھا. اس طرح سے اسے اٹھا لیا گیا ہے اور شاید کیس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہوگی. یعنی اسپوکن ورڈ اور سوشل میڈیا کو ایک سازش، ایک بغاوت کی شکل دے دی گئی ہے. اور یہ ہے بھی بغاوت، ایک طرح سے بغاوت بن گئی ہے اس لیے کہ اگر ایک ریاست کی بنیاد جھوٹ کے اوپر ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جو بھی سچ بولنے کی کوشش کرے گا، اپنا سچ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سچ ایک ایبسولوٹ ہے اور کسی کو کسی ایبسولوٹ ٹروتھ کے اوپر اسے منحپلی ہے، اجارہ داری ہے، لیکن سچ ایمرج کرتا ہے ڈفرنٹ رائبل ورژنز میں سے. اور یہی چیز اظہر ماشوانی کی اور یہی چیز ملیحہ ہاشمی جو ہے اس کی پلائٹ اس وقت ہمیں بنتے ہوئے نظر آتی. مائسف کریک ڈاؤن کی بات ہو گئی، میں کچھ چیزوں کی اور بات کر دوں. ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے ڈاکٹر شہباز گل نے، جو یہ انہوں نے راستے بند کیے ہوئے مینار پاکستان کے. ڈاکٹر شہباز گل نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے یہ سوال اٹھایا ہے کہ ذرا امیجن کریں کہ مینار پاکستان کے اوپر قرارداد پاکستان کا جلسہ یا اجلاس ہونے والا ہو 23 مارچ 1940 کو، انگریز ڈپٹی کمشنر اور سی سی پی او سارے راستے اس کے بند کر دیں. تو انہوں نے ایسا تو نہیں کیا. کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، میں نے ٹویٹ بھی کہا تھا، کیونکہ انگریز جیسے کیسے بھی تھے، قابض تھے، ظالم تھے، اتنے منافق، اتنے جھوٹے اور اتنے کمینے نہیں تھے. مطلب منافقت کا تو یہ جو لیول ہمارا ہے، اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے انگریز انتظامیہ کے ساتھ. اس پہ ذرا غور کیجئے کہ یہ جو جلسہ ہے جسے روکنے کے لیے تمام لاہور کے راستے بند کر دیے گئے ہیں اور سینکڑوں گرفتاریاں کر لی گئی ہیں، لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اس جلسے کی اجازت لاہور ہائی کورٹ نے دی ہے. لاہور ہائی کورٹ نے نہ صرف اس کی کوئی لکھ کے اجازت دی ہے، بلکہ لاہور ہائی کورٹ نے پابند کیا پی ٹی آئی لاہور کی ٹیم کو کہ آپ لاہور کے جو سٹی پولیس آفیسر ہیں، سی سی پی او، اور لاہور کی جو ڈپٹی کمشنر ہیں، ڈی سی، ان کے ساتھ آپ صلاح مشورہ کریں، اس پہ ڈسکشن کر کے اس کو کریں. اور یہ پولیس اور انتظامیہ کے ساتھ ڈسکشن کر کے اس کا ٹائم، اس کا وینیو، اس کے دن کا تعین ہوا. جب آپ نے ایک پرمیشن دے دی، آپ نے ایک ڈاٹر لائن پہ سائن کر دیے، اور اس کے پیچھے عدالت کا حکم بھی ہے، عدالت کی پرمیشن بھی ہے، اس کے بعد آپ کس منہ سے، کیا آپ کا کیریکٹر ہے کہ آپ نے پورے شہر کے راستے جو ہیں بند کیے ہوئے ہیں؟ اینڈ دس ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہاں تو الیکشن ہونے تھے. یہ جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اس وقت لاہور کے اندر، پنجاب کے اندر، اس کا دی ریزن فار اٹس ایگزسٹنس کہ انہوں نے الیکشن کروانے تھے. یہ کہنے میں ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، لیکن یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ ہر وہ چیز کر رہی ہے. آپ اس کو کس منہ سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں؟ دس آئی لیو ٹو یور امیجنیشن. ویسے بھی پاکستان میں جو الفاظ ہیں وہ اپنے معنی کو، اپنے میننگ کو کھو چکے ہیں. کوئی 2 دن پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب نے لندن سے وہ کھڑے اخباری نمائندوں سے ایون فیلڈ کے باہر بات کر رہے تھے. وہ اخباری نمائندے بھی بہت انٹرسٹنگ قسم کے ہیں جو ان سے بات کرتے ہیں، بیکاز وہ کبھی ان سے کوئی سوال نہیں پوچھتے، ان سے وہی پوچھتے ہیں جو نواز شریف صاحب نے، جو ان کی ٹیم نے ان کو چیزیں دی ہوتی ہیں، اور پھر نواز شریف صاحب انہی چیزوں کا جواب دیتے ہیں جو انہوں نے ان کو خود سوال دیے ہوتے ہیں. کوئی ان کی کسی قسم کی اب کیا کہوں اس کے بارے میں. بل نواز شریف صاحب نے وہاں پہ یہ کہا کہ عمران خان ہمیشہ سے فراڈیا تھا، یہ تو ہمیں پتا تھا، لیکن عمران خان ایک خوفناک دہشت گرد بھی ہے، اور یہ اب ہمیں پتا چلے. یہ کون بندہ بات کر رہا ہے جس نے اور تو بہت کچھ کیا ہے، جس نے سپریم کورٹ پاکستان پہ حملہ کیا، اس نے زندگی میں پتہ نہیں کتنے فراڈ کیے، ساری سیاست اس کی فراڈ کی تھی، لیکن جو آدمی پلیٹلیٹ کا بہانہ کر کے، اوپر نیچے ان کو کر کے پاکستان سے 4 ہفتے کے لیے باہر چلا گیا، اور اس کے بعد 4 برس تک وہ بندہ واپس نہیں آیا، نہ ہی کسی میڈیکل سینٹر میں جا کے اس نے کوئی میڈیکل پروسیجر کروایا. وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ عمران خان جس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، جو مرتے مرتے بچا ہے، جس کے اوپر 140 یا 150 کیسز درج ہیں، جس کو بار بار عدالتوں میں کھڑا ہونا ہے، جو لنگڑا کے جاتا ہے، اور جو نواز شریف صاحب کی صحت اس کی نہیں تھی، جس کی صحت ہمیشہ دنیا میں ایکسلنٹ ترین ہیلتھ رہی ہے، اس کو ایک اپاہج کے طور پہ دنیا دیکھ رہی ہے. اس عمران خان جو پاکستان میں کھڑا ہے، اس کے بارے میں جب نواز شریف یہ کہتا ہے کہ یہ فراڈیا ہے، تو الفاظ اپنے معنی کھو دیتے ہیں. اس کے بعد کوئی لفظ کسی چیز کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. ان سے کوئی 18-24 گھنٹے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے عمران خان کو دہشت گرد بھی قرار دیا، اور انہوں نے
کرنل کہا عمران خان کو، اور عمران خان کے خلاف انہوں نے دہشت گردی کی GIT بٹھانے کی جو بات کی، الفاظ پاکستان میں اپنے معنی کو کھو چکے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب لاہور کے اندر مینار پاکستان کا جلسہ ہو رہا ہے، تو اس وقت محسن نقوی صاحب بلا سوچیں کیا کر رہے ہیں، اس وقت شہباز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کسی اور جگہ پہ، محسن نقوی صاحب کسی اور جگہ پہ آٹا بانٹ رہے ہیں، اور آٹا جو بانٹ رہے ہیں اس کی اگر سوشل میڈیا پہ تصاویر دیکھیں تو لمبی کلومیٹر لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں غریب لوگوں کی، جو آٹے کی ڈسٹریبیوشن پوائنٹ تک جانے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں کھڑے ہیں۔ خدا کسی قوم کو یہ مناظر نہ دکھائے۔ اب تک 7 لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے اکراس پاکستان، آٹے کے حصول کے لیے، اس کے ڈسٹریبیوشن پوائنٹس کے اوپر جو وائلنس ہوتی ہے، جو دھیگا مشتی ہوتی ہے، جو دھکم پیل ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں 7 جانیں ضائع ہو چکی، نہ جانے کتنے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوں گے۔ دس از اندر ایگزامپل آف دا فیلئر آف گورننس۔ لیکن یہاں پر ایک ٹرک بھی ہے۔ وہ ٹرک یہ ہے کہ یہ خبر آ رہی ہے مسلسل، اور اس میں ٹویٹر کے اوپر بہت کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، ایک صاحب کا میں نے جو ویڈیو ٹویٹ تھا اس کو میں نے ری ٹویٹ بھی کیا تھا، کہ آٹے کے ساتھ لوگوں کے شناختی کارڈ لیے جا رہے ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو واپس کر دیں گے، لیکن ذہن میں مقصد یہ ہے کہ یہ شناختی کارڈ ان کو بہت دیر تک واپس نہیں کرنے ہیں، اور یہ شناختی کارڈ کی جو ID ہے اور ID نمبر ہے، یہ شناختی کارڈ ہے، ان کو کسی الیکٹورل ایکسرسائز میں استعمال کرنا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی کیئر ٹیکر گورنمنٹس کو ایکسپلینیشن دینی چاہیے، بیکاز یہ الزام مسلسل لگ رہا ہے۔ ان کو چاہیے، یا پولیس آفیسرز کو چاہیے، یا جو بھی آٹے کی ڈسٹریبیوشن میں لوگ لگے ہیں انتظامیہ میں، ان کو چاہیے کہ اس پوائنٹ کی کلیریفیکیشن جو ہے وہ کر دیں۔ ان ڈیولپمنٹس کے درمیان میں ایک بڑی خوفناک ڈیولپمنٹ وہ بھی ہے، جہاں سولجر اسپیک میجر ریٹائرڈ عادل راجہ نے ایک چھوٹے سے بالکل شارٹ 1 منٹ سے بھی کم کے شارٹ میں انہوں نے یوٹیوب میں 24 گھنٹے پہلے یہ خوفناک کلیم کیا کہ ان کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے عمران خان کے قتل کے لیے انٹر سروسز انٹیلیجنس کو حکم دیا۔ یہ بات جہاں بہت شاکنگ ہے، ناقابل یقین ہے۔ اگر ہم اس پاکستان کا حصہ ہوتے جو آج سے 10 12 15 مہینے پہلے جس میں ہم رہتے تھے، 1 سال پہلے جس پاکستان میں ہم رہتے تھے، تو ہم بہت آسانی سے یہ کہہ سکتے تھے کہ میجر عادل راجہ کا دماغ ہی خراب ہو گیا ہے، اور یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے۔ لیکن اوور دا منتھس ہم نے کیا دیکھا ہے کہ میجر عادل راجہ نے اکثر جو باتیں کی وہ صحیح ثابت ہوئیں۔ اگر وہ فیکچوئل اس طرح سے نہیں ہوئیں فیکٹ بائی فیکٹ، تو ان سے ریلیٹڈ جو امپریشن تھے وہ ہم نے ہوتے دیکھے۔ اور میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میجر عادل راجہ جو ہیں، جب ایک دفعہ بات بھی ان سے ہوئی تھی اس حوالے سے، کہ ان کے ذرائع انسسٹ ان سے کرتے ہیں کہ یہ چیز ہو رہی ہے، یہ ہونے والی ہے، یہ پلان ہو رہا ہے، یہ کک ہو رہی ہے، تو اس کو آپ دنیا کے سامنے لے آئے، تاکہ جو کرنے والے ہیں، جو سازشی ہیں، وہ ایکسپوز ہو جائیں، ڈر جائیں، گھبرا جائیں، الرٹ ہو جائیں۔ اور پھر کئی دفعہ میجر عادل راجہ نے اس کا انہوں نے بعد میں اظہار بھی کیا اپنے ٹویٹس میں کہ اب اس وقت ایک پینک موڈ ہے، بیکاز یہ چیز میں دنیا کے سامنے لے آیا ہوں۔ سو ہمیں نہیں پتا کہ میجر عادل راجہ کے ذرائع نے ان کو جو خبر دی ہے یہ حقیقت پہ مبنی ہے، یہ اسپیکولیشن ہے، یہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، بیکاز یہ بات خوفناک ہے، یہ ناقابل یقین ہے، یہ بڑی افسوسناک ہے۔ انگریزی زبان میں ایک بہت پرانا پروورب تھا، دیر از نیور smoke without fire somewhere۔ ایک گانا بھی بنا چند برس پہلے اس پہ کہ no smoke without fire somewhere، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایک چیز جو ہے اس میں لوگ بلیو کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو آج سے 12 مہینے پہلے اگر کوئی ایسی بات کہتا تو ظاہر ہے کہ ہم ہنستے، ہم کہتے بالکل غلط ہے، لیکن فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، اور جس طرح سے وہ حملہ ہوا، جس طرح سے اس حملے سے پہلے نیریٹو بنایا گیا، وقار ستی، مریم نواز، میاں جاوید لطیف، رانا ثناء اللہ، جس کے بعد اس انویسٹیگیشن کو جس طرح سے اس کو روکا گیا، جس طرح سے اس حملے کو اور عمران خان کے زخمی ہونے کو ریڈیکیول کیا گیا، اور جس طرح سے ارشد شریف کا قتل ہوا، جس طرح سے اور بہت سی چیزیں ہوئیں، ان کو دیکھ کے میجر عادل راجہ کا جو یہ کلیم ہے، یہ جو انکشاف ہے، اس میں ایک خوفناک قسم کی ایک ویلیو ججمنٹ جو ہے وہ ایڈ ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایسا نہیں بھی ہوگا، اور اس کی کوئی نہ کوئی کلیریفیکیشن بھی دی جائے گی کہ یہ افواہیں، اگر جو پریزنٹ ہائی کمانڈ ہے اس نے اپنے آپ کو وائزلی کنڈکٹ کیا ہوتا، جو انفارچونیٹلی انہوں نے نہیں کیا، تو بہت سے یہ جو تاثر ہیں یہ ختم ہو گئے ہوتے ہیں۔ مطلب گزشتہ 3 4 مہینے بڑا ٹائم تھا، اگر اس میں نئی آنے والی لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے آپ کو دانشمندی کے ساتھ کنڈکٹ کرتی،
لیکن دانشمندی سے کنڈکٹ نہیں کیا، اور ہر ہفتے آنے والے دن میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے ان شکوک کو مزید تقویت ملتی ہے. فار انسٹنس رانا ثناءاللہ جب JIT بناتے ہیں، سب سے پہلے جس طرح سے عمران خان کے گھر پہ حملہ ہوتا ہے اور جس طرح سے اس میں رینجرز کو استعمال کیا جاتا ہے، ظاہر ہے اس سے شکوک کو تقویت ملتی ہے. جس طرح سے رانا ثناءاللہ JIT بناتے ہیں اور اس میں MI اور ISI کے افسرز کو بھی نامینیٹ کر دیتے ہیں، اس سے بھی شکوک کو تقویت ملتی ہے. لیکن وی اسٹل ہوپ فل کہ کسی نہ کسی اسٹیج پہ ان کی آنکھیں کھلیں گی اور ان کو احساس ہوگا کہ ہم انسٹیٹیوشنز ہی کو نقصان جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں. امریکہ کے اندر، دس از مائی لاسٹ تھاٹ آن دس، امریکہ کے اندر ایک انپریسیڈنٹڈ، نیور ان دی ہسٹری بفور، پاکستانی کمیونٹی اپنے آپ کو متحرک ہے، آرگنائز ہے، امریکن پولیٹیکل سسٹم کے دروازے ناک کر رہی ہے، جس میں پاکستانی فزیشنز بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، انویسٹرز بھی ہیں، پروفیشنلز ہیں، بہت لوگ ہیں اس کے اندر. لیکن پرنسپلی اس کو فزیشنز لیڈ کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1100 پلس پاکستانی فزیشنز نے امریکہ کے پریزیڈنٹ کو خط لکھا ہے ود سگنیچر، جو اپیرنٹلی 27 پیج پہ تو صرف سگنیچر ہیں، اپنے نام، اپنے فون نمبر، اپنی تمام ایڈریس کے ساتھ. اور اسی طرح سے انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کو بھی لکھا ہے کہ پاکستان میں جس طرح سے ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے اس کا نوٹس لیں. لیکن صرف یہ نہیں ہو رہا، پوری امریکہ کے طول و عرض میں، کوسٹ ٹو کوسٹ، نارتھ ٹو ساؤتھ، ایسٹ ٹو ویسٹ، پاکستانی امریکنز جو ہیں اپنے سینیٹرز اور اپنے کانگریس مین جو ریپرزینٹیو ہوتے ہیں، جس کو عرف عام میں لوگ کانگریس مین کہتے ہیں، ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان کو کال اپون کر رہے ہیں، ان کو خط لکھ رہے ہیں، اور ان کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ پاکستان کی صورتحال جو ہے اس کے اوپر آپ پوزیشن لیں. اسی لیے آپ کو درجنوں ریپرزینٹیو کے ٹویٹس نظر آ رہے ہیں، کانگریس مین کے، سینیٹرز کے، اور ایک پریشر اور ایک کنسنسس بلڈ اپ ہو رہا ہے. اب یہ صحیح ہے کہ یہ امریکی حکومت نہیں ہے، یہ ایگزیکٹو برانچ نہیں ہے، یہ لیجسلیٹو برانچ ہے. لیکن ایک نیریٹو شیپ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اس کے اوپر پوزیشن لینی چاہیے. امریکہ کے کیس میں جو المیہ ہے امریکہ پاکستان میں، وہ یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان کا ریلیشن شپ ہمیشہ پینٹاگون اور GHQ کا ریلیشن شپ رہا ہے، اور پینٹاگون کے اندر بھی یہ صرف سینٹ کام کا اور GHQ کا ریلیشن شپ ہے. امریکہ میں تھنک ٹینکرز کھل کے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ سارا ریلیشن شپ پاکستان کی ملٹری کے ساتھ ہی ہے، پاکستان میں کوئی اور ایسا انسٹیٹیوشن کھڑا ہو ہی نہیں سکا. اینڈ دیر از نو ریئل ریلیشن شپ ود پاکستان، اٹ از جسٹ اے ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن شپ. اور چونکہ امریکن ملٹری اپنا ان پٹ ڈالتی ہے، اس کے ساتھ آپ CIA کو ڈال سکتے ہیں، انٹیلیجنس کمیونٹی ہے اس کا ان پٹ ہے، یہی پاکستان کو یا GHQ کو اپنے ایسٹ کے طور پہ ٹریٹ کرتے ہیں. اگر اس موجودہ سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں امریکہ کے پولیٹیکل سسٹم اور پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم، امریکہ کا کوئی کاروباری تھنک ٹینک، یونیورسٹیز، اور ان کی اور پاکستان کے درمیان ایک جینوئن ریلیشن شپ تھوڑا سا چل پڑے، تو یہ ایک بہت بڑی فیوچر کی کامیابی ہوگی. بیکاز ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ جو تھنک ٹینک اور یونیورسٹیز ہیں وہ بھی ٹوٹلی، امریکہ کے کیس میں تو وہ GHQ کنٹرول، امریکہ کی تو پینٹاگون کنٹرول نہیں ہے تھنک ٹینکس اور یونیورسٹیز، لیکن پاکستان کے کیس میں جو انٹریکشن پوائنٹس ہیں وہ سارے کے سارے GHQ کنٹرولڈ ہیں. اس کی وجہ سے پاکستان امریکہ کے درمیان میں کوئی بھی میننگ فل کمیونیکیشن جو ہے وہ صحیح طرح سے ہو بھی نہیں سکتی، بڑی نیرو بینڈ وڈتھ پہ ہوتی ہے. بہرحال اب اتنا ہی. اب جب عمران خان کی تقریر ہوتی ہے اس کے امپیکٹ کو ہم اسیس کرتے ہیں اس کے چند گھنٹوں کے بعد، میں کوشش کروں گا کہ اس کی بھی ایک اسیسمنٹ کی جائے. تھینک یو.